मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वक़ाल तआला अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बोल बोल के मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है, बोला नहीं जा रहा मुझसे। कल तो बिल्कुल ही गले की हालत ख़राब हो गई थी तो मुझे बयान ही कैंसिल करना पड़ा, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। जब गले की ये पोजीशन होती है तो जवानी के अय्याम याद आते हैं, वो दिन याद आते हैं जब हम जवान हुआ करते थे। 3-3 4-4 बयानात हो जाते थे, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब बोल बोल के बोला ही नहीं जा रहा है। डांटने के लिए भी ताकत नहीं बची है। बहरहाल देखो भाई, दुनिया में एक ही मज़हब बाकी बचा है जिसके पास तालीमात भी हैं और तालीमात पे चलने वाले लोग भी हैं। बाकी जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं उनके पास ना तालीमात हैं और ना ही तालीमात पे चलने वाली पब्लिक है। अल्लाह ताला जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, अल्लाह ताला की आदत ये है कि उन चीज़ों को अल्लाह ने हमारे लिए आसान बनाया है। ये नेचर का एक उसूल है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी वो उतनी ज़्यादा आसान। हमारे लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने के बग़ैर हम ज़िंदा, जुमला मुकम्मल कर लें, नहीं रह सकते। और खाने में हमें चाहिए भी क्या चीज़ें। अगर हमें खाने में प्लास्टिक चाहिए होता कोई मसला नहीं था, कंपनियां बना बना के प्लास्टिक की चीज़ें हमें देती रहती, हम खाते रहते। हमें चाहिए वो चीज़ें खाने में जो इंसान बना ही नहीं सकता। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, कुरान कहता है कि तुम इन दरख्तों को पैदा कर ही नहीं सकते, अपने हाथ से बना ही नहीं सकते। हम गंदम बना सकते हैं अपने हाथ से? बोलो, नहीं बना। प्लास्टिक बना सकते हैं ना? बना सकते हैं भाई, फैक्ट्रियों में बनती है प्लास्टिक, गाड़ियां बनती हैं फैक्ट्रियों में, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अभी क्या क्या चीज़ों का मैं तज़किरा करूं। लेकिन हम जो चीज़ें खाते हैं ना, वो कोई भी उसका जो असल मादा है ना वो खुद नहीं बनता, वो बहुत ही टेक्निकल तरीके से बनता है। हम रोटी खाते हैं, रोटी में क्या इस्तेमाल होती है? मुंह से बोल लें, गंदम। कुरान कह रहे तुम नहीं बना सकते। हम गोश्त खाते हैं, कुरान कह रहे तुम बोलो नहीं बना सकते। हम अंडा खाते हैं, कुरान कह रहे तुम नहीं बना सकते। हम सेब खाते हैं। मैं जो जो खाता हूँ वो तो बता दूँ ताकि कभी कोई गिफ्ट दे तो मुझे। मैं जब भी खाने पीने की मिसालें कुरान से देता हूँ तो समझ जाया करो कि कौन सी मिसालें क्यों दे रहा हूँ मैं। समझ रहे हो ना? ताकि कभी दावत हो तो ये सब चीज़ें दस्तरख्वान पे हमें चाहिए। तो हम गोश्त खाते हैं, हम गोश्त को बना नहीं सकते। बहुत सारे, हम अनार खाते हैं, अनार को बना बोलो नहीं। सुबह शाम जितना कुछ हम खा रहे हैं इनमें से कुछ भी हम बना ही नहीं सकते। और अगर यानी इनकी
ان کا بنانے کا پروسیس اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر اللہ یہ بنی بنائی چیزیں ہمیں نہ دیتا تو ہم تو تجربے کی بھینٹ چڑھ چکے ہوتے، اب تک مر چکے ہوتے، انسانیت ختم ہو چکی ہوتی. تو ہے ان کا بنانا بہت مشکل، لیکن ہماری ضرورت بہت ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ یہ بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہتا ہے. کہا تم نہیں بنا سکتے، کوئی بات نہیں، میں بناؤں گا. ٹھکا ٹھک بنتی ہیں چیزیں، ایسے ٹھکا ٹھک. آسمان سے پانی برستا ہے، گوبر مٹی پانی کا ملاپ، پودا پیدا ہوا، اس کے اندر بالیاں اور دانے، اور جتنی بڑی زمین پہ آپ گندم لگاؤ ساری زمین ہری بھری. اور جو فیکٹریوں سے مال نکلتا ہے زیادہ تر ضائع ہوتا ہے، سارا انسانوں کے پیٹ میں نہیں جاتا. تو ایسے آپ جاؤ ذرا کبھی صبح سبزی منڈی، اپنے خرچے پہ آپ جاؤ ذرا سبزی منڈی میں، جو مال آ رہا ہوتا ہے، جو ٹماٹر کے ٹرک آ رہے ہیں، خربوزوں کے ٹرک آ رہے ہیں، پیاز کے ٹرک آ رہے ہیں، کبھی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیسے اللہ ہمارا رب مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے پیاز بنایا، لاکھوں منوں ٹن پیاز زمین سے ایک دن میں باہر نکال دیا. ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹری ہے، ایسے پیاز نکال کے باہر پھینک رہی ہے، مولیاں نکال کے. روزانہ کبھی جاؤ نا، دیکھو بھائی کھا تو لیتے ہیں ہم، دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ سب بنتا کیسے ہے. اتنا کچھ زمین کے اندر فیکٹریاں لگا دی ہیں اللہ تعالی نے کہ وہ زمین آپ کھود کے دیکھو کوئی فیکٹری نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسی زمین سے خربوزے نکالتا ہے، اسی زمین سے جب تربوز نکالتا ہے تو پورے کراچی میں تربوز ہی تربوز آپ کو نظر آئیں گے. ہر آدمی تربوز کے ڈھیر لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ سارے کہاں سے نکلے ہیں بولو؟ زمین سے. خربوزے تو خربوزے ہی خربوزے، تربوز تو تربوز ہی تربوز، آم تو آم ہی آم، کیلے تو پھر کیلے ہی کیلے، امرود تو پھر امرود ہی امرود. ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور دے دنادن تربوز نکال کے باہر پھینک رہے ہیں. کیوں اتنی بڑی تعداد میں اتنا کچھ بن رہا ہے؟ اس لیے کہ کھانا میرے اور آپ کے لیے بہت بولو ضروری. یہ نہ ملے تو گئے، پروگرام برباد ہو جائے گا ہمارا. اس لیے بہت وافر مقدار میں یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور بڑی آسانی سے، انسان کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. انسان کا کام ہے پانی ڈالنا، گوبر ڈالنا، ہل چلانا، بس. اللہ کہتے ہیں اتنا کر لو، باقی سب خود بخود ہوگا. تو اس کے بعد ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری، اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. کھانے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ میں نے بولا ہے تو آیا آپ کو جواب، نہ پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. کھانے کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کھانے سے بھی بعد نہیں بلکہ کھانے سے بھی پہلے، کھانے سے بھی زیادہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ پانی. کچھ دن کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، پیاس لگ رہی ہو تو پھر پیے بغیر اتنے دن تک زندہ نہیں رہ سکتے. پانی بھی کمال کی چیز ہے، ہلکی چیز نہیں ہے. یہ تو سستی ہے اس لیے ہلکی لگ رہی ہے آپ کو. یہ 2 ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کے مالیکیول کو ملا کے اللہ نے بنایا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آسان ہے تو بنا کے دکھاؤ. 2 ہائیڈروجن پکڑو، 1 آکسیجن پکڑو، ملاؤ، کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کو ملانا اتنا آسان ہوتا تو ہائیڈروجن آکسیجن فضا میں بہت زیادہ ہے، پانی کی کبھی کمی بولو ہوتی نہیں. جب ہمیں پیاس لگتی ہم جاتے سائنسدانوں کے پاس، سر 1 کلو ہائیڈروجن مل جائے گی؟ کہے گا ہاں مل جائے گی، بہت ہے. ½ کلو آکسیجن چاہیے، 1 کلو کیا چاہیے؟ ہائیڈروجن. کیا کرنا ہے بھائی؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ ملاؤ، یوں ہلا کے دے دو تاکہ پانی بن جائے. تو وہ کیا کہے گا؟ اگر جاپانی ہوگا بولے گا چنگ پنگ چانگ پنگ چانگ پنگ چانگ. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. ہو سکتا ہے لیکن بہت ٹائم لگے گا، آپ اتنی بڑے لمبے چوڑے پروسیس سے گزارنا پڑے گا اس کو. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو.
تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سائنسدانوں پہ چھوڑ دیتا، فیکٹری والوں کے حوالے کر دیتا کہ پانی پینا ہو تو 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کو ملا کے پانی بنا لیا کرو، تو ہم اب زندہ ہوتے؟ بولو نا۔ اللہ نے کہا کھانے سے بھی زیادہ ضروری پانی، لہذا پانی اگے گا نہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ پانی اگنے میں کیا لگتا ہے؟ جو بھی چیز اگتی ہے تھوڑا ٹائم لیتی ہے نا۔ تو پانی برسے گا جب کوئی چیز بے انتہا وافر مقدار میں ہمیں دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو برس رہا ہے۔ دیکھو جب کسی کی دعوت ہوتی ہے، سامنے کھانا رکھ کے کھلایا جاتا ہے، لیکن لنگر برستے ہیں۔ داتا دربار پہ شاپر کیا ہوتے ہیں؟ میں گیا نہیں ہوں، لوگ بتاتے ہیں، جب بہت لٹایا جاتا ہے نا تو ایسے پھینکا جاتا ہے، لو بھائی۔ تو پانی اللہ پلاتا نہیں ہے، برساتا ہے۔ پانی اللہ پلاتا نہیں ہے بلکہ بولو برساتا ہے۔ پلانے کا تو مطلب یہ اللہ بلاتا ہے جس کو پانی چاہیے وہاں جاؤ، جیسے گورنمنٹ نے ہمیں ایسا کر دیا، وہاں جاؤ نل کا کھولو، تمہاری قسمت کبھی ہوا آئے گی اور اتفاق سے کبھی پانی بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہے پلانا۔ اللہ کہتا ہے میں آسمان سے برساؤں گا اور اتنا برساؤں گا دے دنا دن کہ اگر اس میں 100-200 بندہ مر بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تمہاری ٹینشن ہے، تم نے پہلے سے انتظام کیوں نہیں کیا؟ اتنا برستا ہے پانی، اور اس سے پھر دریاؤں میں، پھر کنوؤں میں، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے اس کو برساتا ہوں، اس سے تمہارے ڈیم بھرتے ہیں، اسی سے تم لائنیں نکالتے ہو۔ یہ اسٹوریج کا تو تم نے خود انتظام کیا ہے، لیکن ایک انتظام میں نے بھی کیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اس پانی کو زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں، دراڑوں میں، تاکہ سارا پانی بہہ کے ضائع نہ ہو جائے۔ زمین میں جہاں بھی سوراخ ہوگا، کچی زمین ہوگی، وہاں پانی اندر گھسے گا، گھستے گھستے جا کے ایک جگہ جا کے رک جائے گا۔ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اسی کو قرآن نے کہا ہم اس کو روک لیتے ہیں، نہ روکیں تو یہ نیچے جاتا رہے اور تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے، کیونکہ پانی کا کام زمین کی جو گریوٹی کی جو مرکز ہے نا، اصل میں تو وہاں ہے گریوٹی، وہاں کھینچتی ہے چیزوں کو۔ آپ ایک گڑھا کھودو، گڑھا کھودنے کے بعد کیا ہوگا؟ اتنا لمبا گڑھا کھودو کہ زمین کے مرکز تک پہنچ جائے، وہ ہو نہیں سکتا ایسا۔ گڑھا کھودنے کی بڑی کوششیں کی گئی، ناکام ہوئے، لیکن فرض کرو کامیاب ہو گئے۔ تو اگر آپ کو اس گڑھے سے اوپر سے نیچے پھینکا جائے تو آپ کہاں جا کے ٹکو گے؟ کہیں بیچ میں کوئی جگہ آئے گی جہاں رک جاؤ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ 10 فٹ 20 فٹ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر کہیں رکو گے جا کے؟ نہ، جاتے رہو گے نیچے۔ جب بالکل زمین کے مرکز پہ پہنچو گے، اس وقت تو ویسے تو کباب پراٹھا بن چکے ہوگے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اگر نہ بنے ہوئے تو وہ زمین کے مرکز پہ جا کے، اتنی سائنس تو آنی چاہیے یار، زمین کے مرکز پہ جا کے رک جائیں گے نا، تو جملہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا، رک جائیں گے، تو وہاں جا کے رک جائیں گے۔ تو اگر اللہ یہی نظام پانی کا بھی رکھتا، بارش سے پانی برسا، زمین میں جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، نیچے جب گرم پلیٹیں آنا شروع ہوئی تو وہاں جا کے جل گیا، پھر بھاپ بن کے اڑ گیا، تو پروگرام بڑھ گیا۔ کیسا شعر کہا ہے دیکھو میں نے۔ ایسا ہوتا نہیں، اگر ایسا ہونا پانی کا حصول ہمارے لیے بہت مشکل، لیکن پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو اس لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس پانی کو برسا کے اللہ کہتے ہیں ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ایک جگہ پہ لے جا کے اس کو روک دیتا ہوں میں، بس اتنا نیچے نہ ہو کہ بورنگ سے بھی نہ نکل سکے، کنواں کھدنے سے بھی نہ نکل سکے، اس کو ایک جگہ لے جا کے روک دو، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے ہے۔ تو جب برسا انسانوں کے لیے تو انسان کے لیے اس کو نکالنا آسان ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں اور تھوڑا نیچے چلا جاتا پٹرول کی جگہ پہ تو انسان تو وہاں سے بھی نکال لیتا ہے، اگر نہ نکالتا ہوتا تو پٹرول کیسے نکال لیتا ہے؟ پھر نکالتا ہے نا، کمپنیاں نکالتی ہیں۔ بھائی مزید نیچے جاتا ہم نکال تو لیتے، لیکن بڑی بڑی کمپنیاں بلانی پڑتی، پانی نکالنے میں اربوں روپے کا خرچہ ہوتا، غریب آدمی کا پروگرام
برباد ہو چکا ہوتا, مر چکا ہوتا. وہ جو کمپنیاں پیٹرول نکالتی ہیں وہی کیا نکال رہی ہوتی؟ پانی. اس لیے اللہ نے کہا اتنا زیادہ نیچے نہ لے کے جاؤ, بس ایک جگہ لے جا کے اس کو روک دو. کہاں لے جا کے روکو؟ غریب آدمی کنواں کھود کے نکال سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بورنگ والوں کو بلاؤ تو وہ کھود سکیں اس کو. ایسا نہ ہو کہ بورنگ والے اس کے لیے سائنسدانوں سے رابطہ کر رہے ہوں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا پیٹرول نکالنے والی کمپنیوں سے مدد چاہیے. تو آسمان سے برسا, اور کمال کی بات پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھی پہنچا دیا اللہ نے پانی, کیونکہ پوری زمین انسان کے لیے مسخر ہے تو پانی پوری زمین میں ہوگا. آپ گلگت بلتستان جائیں, آپ چترال جائیں, ویسے ہی وہ علاقے بہت ہائٹ پہ ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی توجہ ہے نہیں ادھر, کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں یا کیا ہے مسئلہ؟ چائے نہیں پی آپ لوگوں نے یا کھانا کھا کے بیٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی کھانا کھایا ہے بھائی. اچھا اچھا. تو آپ جائیں پہاڑی علاقوں میں, بلتستان جائیں, KPK جائیں, یہ علاقے ویسے ہی ہائٹ پہ ہیں, لیکن ہائٹ پہ پہاڑ کے اوپر سے کیا نکل رہا ہوگا؟ چشمہ. ابے بھائی یہاں تو سائنس فیل ہو رہی ہے. پانی کا کام نیچے جانا ہے, یہاں سے چڑھتے 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 اوپر گیا اور اوپر سے ڈڈنگ کر کے. اچھا کمال ہے, جب پہاڑ کے چشمے سے اوپر آئے گا تو پھر گریوٹی کا لا اس پہ دوبارہ شروع, اب نیچے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ ساری لاجک انسان کے حساب سے, فزکس کے قوانین بھی اللہ نے انسان کے حساب سے بنائے ہوئے ہیں بھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ لاز جو ہے نا فزکس کے, یہ خود بخود نہیں بنے ہیں, اسے کسی نے بنایا ہے. یہ بنایا ہے کہ یہاں یہ والا لا, یہاں یہ والا لا. تو پہاڑ کے پانی نیچے جانے کے بجائے کدھر جا رہا ہوتا ہے؟ اوپر, اور چشمے سے ابل کے. اب ابل کے اس لیے کہ اب انسان کی دسترس میں آ گیا ہے, تو اللہ کہتے ہیں گریوٹی, کشش ثقل کا قانون یہ کہ پانی نیچے آئے گا. اب یہ کہاں جائے گا؟ نیچے. یہ نہیں کہ جاتے جاتے آسمان پہ پہنچ جائے, اب نیچے آئے گا. سب پہاڑ والے سیراب ہوں اس سے. تو کتنی زیادہ مقدار میں اللہ نے پانی پیدا کیا. جو ایتھیس لوگ ہیں, ناشکرے لوگ ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, وہ سب نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ان کے پاس بس ایک ہی بات ہے, بھائی یہ لاجک ہے, یہ ایک پتہ یہ کیا بکواس کرتے ہیں, فضول. کہتے ہیں زمین پر زندگی اس لیے ہے کہ یہاں پانی ہے. اگر پانی نہیں ہوتا تو یہاں زندگی نہیں ہوتی. لہذا خدا کو ماننے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی پانی جہاں ہوگا وہاں کیا ہوگی؟ بولو, حیات ہوگی. تو پانی ہے تو اس لیے حیات ہے نا. یہ بہت مزے سے جان چھڑائی ہے آپ نے. خالی پانی ہونے سے حیات بولو نا نہیں ہوتی. خالی پانی سے زندگی نہیں پیدا ہوتی, پانی سے ہوتی ہے لیکن خالی پانی سے نہیں ہوتی. یہ وہی والا قصہ ہو گیا. ایک آدمی نے گاؤں میں بائک خریدی. گاؤں میں جب کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی خرید لینا تو شامت آ جاتی ہے اس کی. گاؤں والے بے تکلف ہوتے ہیں, بھائی ذرا بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے چلانی ہے. یار وہ نانی کا انتقال ہو گیا, اپنی گاڑی دے دے بھائی, لے کے جانا ہے. یار وہ ایسا ہے کہ میری بیگم کی ڈیلیوری ہے, ذرا اپنی بائک دے دے, جانا ہے. یہ ہوتا ہے نا گاؤں دیہاتوں میں. ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو پورا محلہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. اچھا بائک میں پیٹرول بھی نہیں ڈالتے. تو ایک صاحب جو تھے وہ کسی کی بائک لینے آ گئے گاؤں میں کہ یار بائک دے دے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. اب تو نہ بنی کر ہی نہیں سکتے تھے, لے جا یار ڈال دینا پیٹرول. دوسرا آیا, یار بائک مل جائے گی 1 گھنٹے کے لیے, پیٹرول ڈال دوں گا میں. اب کیسے منع کرتا, پیٹرول بھی ڈال دے گا. ہوتے ہوتے اس کی بائک کی ایسی کی تیسی. پیٹرول تو سب نے ڈال دیا لیکن بائک کا تو پروگرام خراب ہو گیا. ایک دن ایک بندہ آیا, کہتا ہے یار بائک چاہیے, پیٹرول ڈال دوں گا میں. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. اس نے کہا بھائی بائک خالی پیٹرول سے بولو نہیں چلتی. تو یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا, ایکچولی چونکہ زمین پہ پانی تھا اس لیے زندگی ہے. بھائی خالی پانی سے زندگی نہیں ہوتی, ہر چیز آپس میں کنیکٹ ہے. پانی بھی چاہیے, آکسیجن بھی چاہیے, خربوزہ بھی چاہیے, تربوز بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, گوشت بھی چاہیے, اور جنگلات بھی چاہیے, بارشوں کا پورا نظام بھی چاہیے. جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی چاہیے.
جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھ بننی چاہیے. ماں روٹی کھائے تو جب تک ماں پریگننٹ نہیں ہوتی, ماں کو حمل نہیں ہوتا, تو ماں روٹی کھائے اس سے ماں کا خون بننا چاہیے. جب ماں روٹی کھائے تو اس سے ماں کی آنکھیں میں روشنی آنی چاہیے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی, اس کو حمل ہوا, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اب جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھیں بننی چاہیے. تو خالی پانی سے نہیں ہو رہا سب کچھ, پیچھے پانی ہے لیکن اس پانی میں بڑی کلاکاریاں ہیں, شاہکار ہے قدرت کے. اس پانی میں بڑے خاندانی قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں گیا اور ایسی اس نے گرو کرنا شروع کیا. ادھر روٹی کھا رہی ہے, آنکھ, اس سے آنکھ بننی چاہیے, اس سے ناک بننی چاہیے, اس سے دل بننا چاہیے, اس سے دماغ بننا چاہیے, اس سے گردے بننے چاہیے, اس سے پھیپھڑے بننے چاہیے, اور بغیر کسی مزدور مستری کے یہ سارے پارٹس اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونے چاہیے. اور ایک طاقت ہونی چاہیے جو دماغ سے کرنٹ بھیجے دل کو, اور دل میں کرنٹ پیدا ہو اور وہ دھک دھک کرنا شروع کر دے. یہ سب کچھ چاہیے, اس کے بعد جا کے زندگی ملتی ہے. بڑے آرام سے پھینک دی بیٹھے بیٹھے سائنسدانوں نے, جو ملحد سائنسدان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, پھینک دی. کہتے ہیں پانی تھا تو پانی جہاں ہوگا حیات تو ہوگی. بھائی ایسا نہیں ہے آپ پانی رکھو حیات پیدا کر کے دکھا دو, اس میں 1 گھنٹے سے رکھا ہوا ہے. اچھا اس میں یہ بھی کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تالاب میں پانی پڑا ہوا ہو تو اس میں جراثیم آ جاتے ہیں. وہ پہلے سے اس میں ان حیات کے جو سیل ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, تو ہوتے ہیں, خود بخود نہیں ہو جاتے وہ. یہ ایسے ہی جیسے تالاب میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں, تو خود بخود نہیں ہوتی بھائی. اس میں مچھلیوں کے انڈے ہوتے ہیں, وہ زمین پہ ہوتے ہیں, کہاں سے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے ہوتے ہیں, خود سے نہیں ہو جاتا. تو اللہ نے پانی بھی بنایا, اللہ نے ہر چیز کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا, ایک زبردست سائیکل میں چلا دیا. یہ سائیکل میں کوئی بھی گراری دائیں بائیں ہو گئی تو زندگی ختم. اور کمال کی بات ہے, زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے, زمین کا 23 ڈگری جھکا ہوا بھی ہونا چاہیے. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر 23 ڈگری نہ جھکی ہوتی تو یہ موسم نہ بنتے, اور جو حصہ سرد ہے وہ انتہائی سرد ہو جاتا, جو گرم ہے وہ کباب وہ جو ہے نا توے کی طرح ہو جاتا. آج ہم سب کس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے؟ توے پہ. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو, اگر توے پہ آپ کو میں تھوڑا لائٹ موڈ میں لانے کے لیے نا ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. تھکے ہوئے ہیں نا, میں بھی تھکا ہوا ہوں, تھوڑا وہ ہو جاؤں گا. 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے, 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا میرے ابا ایسی گرم چائے پیتے کہ ادھر کپ میں گرم چائے آئی اور فوراً پینا شروع کر دی, ذرا بھی ٹھنڈی ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. دوسرے نے کہا بے کچھ بھی نہیں ہے, میرے ابا کیتلی سے ڈائریکٹ منہ لگا کے پیتے تھے کہ اگر کپ میں ڈالا نا تو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, ڈائریکٹ. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے کچھ بچا تھا ہی نہیں. اس نے کہا میرے ابا دودھ پیتے, پتی کھاتے, پانی پیتے, چینی کھا کے توے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو کہاں بیٹھ جاتے تھے؟ خود ہی پکتی رہے گی اندر. تو اگر یہ زمین 23 ڈگری نہ جھکی ہوئی ہوتی تو ہم موسم کا بہت مسئلہ خراب ہو جاتا. وہ موسم نہ بنتے جو حیات کے لیے سوٹیبل ہے, زندگی کے لیے سوٹیبل ہے. زمین کی رفتار کو دیکھ لو, زمین کا سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک ایک چیز بھی ذرا سی دائیں بائیں ہوئی برباد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نہ ہوتے لیکن کوئی دوسری مخلوق ہوتی, تو پھر کیوں نہیں ہے دوسرے سیارے پہ کوئی زندہ دوسری مخلوق نظر کیوں نہیں آتی ہمیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی زندگی کے لیے جتنی سوٹیبل چیزیں ہیں وہ ساری کہاں میسر ہیں؟ زمین پر. وہ زندگی کے لیے. تبھی تو قرآن نے کہا الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ اللہ نے یہ چاند کے لیے نہیں کہا, مریخ کے لیے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی 9-10 سیارے ستارے کسی کے لیے نہیں کہا. اللہ نے کہا زمین کو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ بچھونا. بچھونا کسے کہتے ہیں؟ ماں بچے کا جب بستر بچھاتی ہے تو تمام ضروری لوازمات کے ساتھ اس میں تمام چیزیں مہیا کرتی ہیں. بالکل پنکھے کے نیچے بھی نہ ہو کہ صبح اکڑا ہوا ہو, بالکل پنکھے سے دور بھی نہ ہو کہ گرمی لگے بچے کو, اور ایسے کنارے پہ بھی نہ ہو کہ گر جائے بستر سے.
تو ہر چیز میں اس کو خیال کرتی ہے. کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے کھا لے. اللہ کہتے ہیں یہ پوری ہزاروں کروڑوں لاکھوں کہکشاؤں سیاروں ستاروں میں اتنا سا ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا سیارہ ہے زمین. اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے انسانوں کی زندگی کے لیے سوٹیبل بنایا, ایسے جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے. تو یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. تو ہمارے لیے دوسرے نمبر پہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ بولو, پانی. تو اس لیے کھانے سے زیادہ آسان اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ پانی کو. آسمان سے برسا دیتا ہے, زمین میں داخل کر دیتا ہے, پھر زمین میں مٹی میں ایسی چیزیں ڈال دی پانی کو صاف کریں. 10 سال بھی زمین کے اندر پانی رہے گا, خراب نہیں ہوگا. ہمارے فریج کا خراب ہو جاتا ہے, سوئمنگ پول کا خراب ہو جاتا ہے, کیمیکل ڈالتے رہو پھر بھی خراب ہو جائے گا. جب تک زمین کے اندر رہے گا ایک دم بہترین پانی. اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہوا, آکسیجن. پانی کے بغیر کئی گھنٹے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. میں نے کتنی دیر سے پانی نہیں پیا, اگر آپ اجازت دیں تو پی لوں. شکریہ آپ کا, اسی بہانے پانی پی لو. الحمدللہ. اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ آکسیجن, ہوا. پانی کے بغیر ہم 6-7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے زندہ رہ لیتے ہیں. روزے میں لمبے روزوں میں 17 گھنٹے بھی پانی نہیں ملتا. اگر اللہ حکم دے دیتا کہ آکسیجن کا روزہ رکھو, اللہ حکم دے دیتا کہ روزہ کس کا ہوگا؟ آکسیجن کا. بغیر آکسیجن کے رہو, کتنی دیر رہ لیتے بھائی؟ مقابلے ہوتے ہیں, 2 منٹ سانس روک کے دکھا, 3 منٹ سانس روک کے, 3 4 5, اس سے زیادہ نہیں. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ شعر اس موقع کا نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ گیا, پھر اس کو کبھی الگ بتاؤں گا. لیکن سانس پہ بھی فٹ ہوتا ہے یہ. 1 منٹ کے لیے سانس رک گیا تو سانس رک گیا, ختم. تبھی مردے کے پانی نہیں چیک کرتے کہ اس کی باڈی میں پانی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں چیک کرتے کتنے پراٹھے کھا کے لیٹا ہوا ہے, یہ چیک کرتے ہیں سانس آ رہا ہے یا بولو نہیں. یہ نہیں دیکھتے پانی پی رہا ہے یا نہیں پی رہا, روٹی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. بھائی زندہ بھی ہر وقت روٹی نہیں کھاتا. مردے کو دیکھتے ہیں سانس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندہ ہو اور سانس نہ لے رہا ہو. ایسے مردے اب تک مارکیٹ میں ہم نے دیکھے نہیں ہے. تو بھی سانس چیک کرتے ہیں, بھائی سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو سانس اللہ نے اور سستا کر دیا, آکسیجن اور سستی. ہوا میں ڈال دی 23% آکسیجن, اڑا دی بس. اور اتنا کیونکہ اس کا ہر وقت لینا ضروری ہے, تو اس میں ہمارے ارادے کا بھی دخل نہیں ہے, ہمارے ارادے کا بھی نہیں. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہم پانی خود بخود نہیں جاتا, ارادہ کر کے پیتے ہیں. روٹی خود بخود پیٹ میں نہیں جاتی, ارادہ کر کے لیتے ہیں. آکسیجن کی ضرورت ہر سیکنڈ میں ہے, اور ایک ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں. تو اس میں اگر ہمیں اللہ کہتا کہ ارادہ کر کے سانس لیتے رہو, تو کتنی ٹینشن ہو جاتی نا. کبھی گپ شپ میں مشغول ہوتے, سانس لینا بھول جاتے. پھر پتا چلا جی حضرت کا انتقال کیوں ہوا, حضرت بزی اتنے تھے کہ اس دن سانس لینا بھول گئے تھے. حضرت بہت زیادہ, اس دن حضرت کی دوسری شادی تھی, ٹینشن میں تھے, سانس لینا ہی بھول گئے. بہت دفعہ آدمی بہت سی چیزیں بھولتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تم پر مسلط ہوگا. سانس روکنے کے لیے ارادہ چاہیے ہوگا, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت. جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں. بہت حالانکہ آکسیجن بھی ہم نہیں بنا سکتے بھائی, ہلکی چیز نہیں ہے. تو آکسیجن کے ایک عنصر ہے نا, ایک ایلیمنٹ ہے, وہ خود سے کہیں بھی کوئی بھی نہیں بنا سکتا. وہ 2 چیزوں کو بنا کے ایک نئی چیز تو بنائی جا سکتی ہے. جو عناصر دنیا میں 109 یا 110 سائنسدانوں کی رپورٹیں بدلتی رہتی ہیں. ہم جب میٹرک میں تھے تو 109 تھے, اب شاید زیادہ ہو گئے ہوں دریافت. تو ان میں سے ایک آکسیجن ہے, یہ نہیں بن سکتی بھائی. تو یہ اللہ نے بنا کے ہوا میں چھوڑ دی. اللہ اگر اس کو مشکل رکھ دیتا کہ سلنڈر میں سے ملے گی خرید کے, تو ہم سب جنا ہسپتال کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے اور ہر وقت ساری زندگی یہی کرتے رہتے. بھائی
میرے گھر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے, اللہ کا واسطہ 4 شاپر دے دے یار, تو دو سلنڈر دے دے, بیڑا غرق ہو جاتا. یہ میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آکسیجن کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں, کھانے خربوزے تربوز کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں. ایک دعویٰ میں نے کیا تھا کہ جو چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اللہ نے اس کے حصول کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ, پانی سے بھی زیادہ, کھانے سے بھی زیادہ, گھر سے بھی زیادہ, بیوی بچوں سے بھی زیادہ, صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے میرا تعارف اور دین پر چلنا اور اسلام کو فالو کرنا. تو آپ بتاؤ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ جو سب سے زیادہ ضروری میرے اور آپ کے لیے ہو اس کے سمجھنے کو اللہ نے مشکل بنا دیا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا برباد ہے, تباہ ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جہنم میں جائے گا وہ. دعویٰ کتنا بڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کا. بھائی جو پانی جس کو نہیں ملا وہ برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ جس کو روٹی نہیں ملی برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس کو آکسیجن نہیں ملی برباد ہو گیا نا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے یا سرے سے کسی مذہب کو ہی فالو نہیں کرتا وہ کیا ہو گیا؟ برباد. اور قرآن آخرت کی بربادی کو دنیا سے بڑی بربادی مانتا ہے, کیونکہ دنیا میں اینڈ سب کا بربادی ہے. آپ کو پانی ملتا رہے تو بھی مرو گے آپ ایک دن, آپ کو کھانا ملتا رہے پھر بھی مرو گے, آکسیجن ملتی رہی, جتنے مرے ہیں ان کو آکسیجن بھی مل رہی تھی, کھانا بھی مل رہا تھا, پانی بھی مل رہا تھا. دنیا میں تو ویسی برباد, اس لیے قرآن کہتا ہے اصل بربادی کون سی ہے؟ آخرت کی. تو آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کس مذہب کے پیچھے چلنا ہے؟ بولو اسلام. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, پھر اس اسلام کو سمجھنا اللہ نے اگر مشکل بنا دیا ہو جبکہ وہ ضروری پانی سے زیادہ ہو تو پھر یہ تو اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے اللہ نے اسلام کی حقانیت, اسلام کو سمجھنا کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ برحق مذہب ہے, دنیا کا سب سے آسان کام اللہ نے یہ رکھا ہے. اس پہ کوئی لمبے چوڑے مناظروں کی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے اتنا آسان, ہمیں کیسے یقین ہے کہ ہم ایک سچے مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ بہت آسان, 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا بھائی. ہمیں بہت ساری چیزیں کمپیئر کر کے پتہ چل جاتی ہیں. دیکھو آپ کے پاس 2 آپشن ہے, کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا, آپ نے دیکھا کہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا ہال چاروں طرف سے بند ہے, 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بہت باریک سا اور ایک بہت موٹا تازہ طاقتور. آپ پانی پینے کے لیے گئے, واپس آئے تو دیکھا وہ پتھر کسی نے اٹھا کے باہر رکھ دیا ہے. اب نہ کرین آنے کی جگہ اندر ہے بھائی, نہ کوئی جادوگر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آپ یا تو اپنے آپ کے چماٹے مارو گے, بولو گے یار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا, اتنا بڑا پتھر یہاں رکھا ہوا تھا اور اٹھا کے تھوڑی دیر میں کس نے کہاں کر دیا؟ باہر. اب یہ تو یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے اٹھایا ہے. جو باریک سا ہے نا وہ آ کے کہتا ہے میں نے اٹھایا. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بولے نا کیا ہو گیا مجھے. اور ایک ہے موٹا تازہ, وہ کہتا ہے کس نے اٹھایا؟ میں نے اٹھایا. اب کوئی کہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ان دونوں میں سے یہ پتھر کس نے اٹھایا, اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ, یہ بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے بڑے بڑے ماہرین بلائے جائیں گے, ڈیبیٹ ہوگی, ٹاک شاک ہوگی, بڑے بڑے فلاسفر بیٹھیں گے, انویسٹیگیشن کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ آئیں گی, امریکہ اور جاپان سے ٹیمیں آ کے فیصلہ کریں گی کہ یہ پتھر اس نے اٹھایا یا اس نے اٹھایا. بڑی راکٹ سائنس چلے گی, یہ ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ کلے آدمی کا کام بولو نہیں ہے, یہ میٹرک پاس کا کام نہیں ہے. تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
ابے تمہارے پاس ان دو کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی کرین نہیں آئی, کوئی فرشتہ نہیں آیا, یا تو اس نے اٹھایا یا اس نے اٹھایا. یہ اتنا باریک, اگر اس نے اٹھایا ہوتا تو آج اس کو اٹھا رہے ہوتے لوگ, اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا. یہ ہمیں پتہ, یہ اتنا باریک, اتنا سا پتلا انسان یہ نہیں اٹھا سکتا بھائی. اگر بالفرض یہ اٹھا لیتا تو آج لوگ اس کو جنازے کی چارپائی پہ اٹھا رہے ہوتے, یہ نہیں اٹھا سکتا. بہت سی چیزیں کمپیئر کر کے پتہ چلتی ہیں, تیسرا کوئی آپشن ہے نہیں, تو بھائی یہ اسی نے اٹھایا ہے. سلوٹ سر, آپ کی طاقت کو سلام. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے خالی ڈولے شولے ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں, آج ہمیں اندازہ ہوا آپ تو بہت پاورفل ہو. پھر اب کوئی اشکال کرے, نہیں بھائی اتنی طاقت بھی نہیں ہے اتنا بڑا پتھر اٹھا لے. ہم کہیں بھائی ہر اشکال کا ہم جواب سوچتے رہیں گے بعد میں بیٹھ کے, لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن اس کے علاوہ بولو ہے نہیں. اب جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے, بحث کریں گے, اس نے کیسے اٹھا لیا, لیکن اس کے مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں. بندے ہی دو تھے نا, اور کرین کا کوئی راستہ نہیں تھا, کوئی فرشتے کا گھسنے کا, فرشتے تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں, تو بھائی اسی نے اٹھایا ہے. تو میرے بھائی ہمارے پاس نا 3 آپشن ہیں. ہم زندگی کن اصولوں پہ گزاریں, اس میں ہمارے پاس کتنے آپشن ہیں بولو؟ 3. یا تو ہم خدا کا انکار کر دیں, ایتھیسٹ بن جائیں, اور تمام مذاہب کو ہم سائٹ پہ لگا دیں, کوئی گاڈ نہیں ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اخپل طریقے سے زندگی گزاریں گے, ہم خود فیصلہ کریں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا. اس نظریے کے پیچھے آپ کو خدا کا انکار بولو, بولتے کیوں نہیں, کرنا پڑے گا. اور اگر آپ خدا کو مانتے ہو تو بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جس نے ساری کائنات بنا دی اور انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا, کوئی مقصد کے بغیر پیدا کیا, بس جو مرضی کرتے پھرو, تو پھر ہمیں کسی خدائی مذہب کو, دین کو ماننا پڑے گا کہ خدائی تعلیمات کس کے پاس ہیں. اس میں بہت سارے لوگ آ کے دعویٰ کریں, ہندو کہہ رہا ہے میرے پاس ہیں, میں ہوں جو بھگوان کی تعلیمات بتاتا ہوں. عیسائی کہے گا کس کے پاس ہیں بولو؟ میرے پاس. یہودی کہے گا کس کے پاس ہیں, بولتے کیوں نہیں آئی, میرے پاس. سکھ کہے گا کس کے پاس ہیں, میرے پاس. اسلام کہے گا کس کے پاس ہیں, میرے پاس. تو پہلا جو کہتا ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں, اتنا آسان ہے, اتنی آسان بات ہے بھائی, یہ تو عقل میں آتی نہیں ہے بات. اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا. یہ ملحد لوگ عجیب بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جب تک کسی چیز کا کوئی سبب نہ ہو وہ ہوتی نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ کائنات خود بن گئی بغیر کسی سبب کے. یہ تو ایسے ہے بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. ایک آدمی بارش سے بھاگا بھیگنے سے بچنے کے لیے, کھڑا کہاں کے ہوا, پر نالے کا برساتی نالا, اس نے کسی نے پوچھا یہاں کیوں کھڑا ہوا, کہہ رہا بارش بہت تیز ہو رہی ہے. تو ملحد لوگ جو ہے نا, ایتھیسٹ لوگ, وہ کہتے ہیں یار خدا اگر ہوتا تو ہر چیز اسباب سے کیوں جڑی ہوئی ہے, بغیر کسی لاجک کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا. بھائی میں نے پانی یوں اٹھاؤں گا, یوں لے کے جاؤں گا, یوں منہ میں ڈالوں گا, گریوٹی سے پانی نیچے اترے گا. خدا کو تو ہم جب مانیں گے گلاس خود ہی اڑے ڈھین ڈھین جائے اور سب کچھ ہو جائے, تو ہم کہیں کوئی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں لگاؤ تو گاڑی رکتی ہے. ہم خدا کو جب مانیں گے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے, بریک پہ پاؤں لگاؤ تو چلے. پھر ہم مانیں گے کوئی خدا ہے جو اسباب کو فیل کر رہا ہے. اب اس نظریے کی بیس پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اس کا سے پتہ چلتا ہے کوئی خدا نہیں ہے. واڑے واہ, آپ نے بولا کہ گاڑی میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, یقیناً نہیں ہو سکتی, لیکن اس سے بڑا جھوٹ آپ نے بول دیا کہ کریٹر کے بغیر کریشن کے عمل سے گاڑی خود گزر سکتی ہے. گزر سکتی ہے, اس گاڑی کو بھی تو کسی نے بنایا ہے, پھر اس بنانے والے کو بھی تو کسی نے بنایا ہے. ایک اینڈ تو آئے گی نا, کوئی ایسی ذات آئے گی جو پہلی دفعہ کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے کہا بگ بینگ تھیوری دھماکہ ہوا, یہ ہوا, سیارے بنے, ڈھین ڈھین سب کچھ بن گیا, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے, کروڑوں کھربوں سال میں, بہت زبردست, ہم مانتے ہیں ایسا ہوا ہوگا.
پہلی دفعہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ میٹیریل کہاں سے آیا, وہ انرجی کہاں سے آئی, مادہ تھا یا انرجی تھی, وہ کہاں سے آ گئی اتنی زیادہ, اس کو کہتے ہیں وہ خود بخود ہو گیا. تو یہ اللاجیکل ہے خود بخود ہو جانا, یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اللاجیکل. ایک طرف آپ لاجک کی بات کرتے ہو, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, دوسری طرف آپ اس سے بڑا جھوٹ بولتے ہو کہ پہلی دفعہ خود بخود ہو گیا تھا. تو ہم کہتے ہیں واقعی ہر کام لاجک سے ہوتا ہے, لیکن یہ لاجک بنائی کس نے؟ اللہ نے, اور وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. پہلی دفعہ اس نے کلمہ کن کی طاقت سے بنایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خدا کے وجود کا انکار دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی. اس لیے اللہ کو سمجھنا سب سے آسان ہے بھائی, نہیں ہو سکتا خود بخود. خود بخود اللہ ہمیشہ سے ہے, کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے, وہ مخلوق تھوڑی ہے کہ ہم اس کی بات کریں اس کو کس نے بنایا. وہ تو خدا ہے بھائی. فزکس کے لا خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں, اس مادے پہ اپلائی ہوتے ہیں. یہ گلاس خود بخود اٹھ کے میرے منہ پہ نہیں آ سکتا. یہ فزکس کے بارے میں, خدا کے بارے میں نہیں ہے. خدا کے بارے میں تو سائنس کیا ہے؟ خاموش, وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. تو اب ہم دوسرے مذاہب کی طرف آتے ہیں. ہندو کو دیکھ لو, عیسائی کو دیکھ لو, یہودی کو دیکھ لو, اسلام کو دیکھ لو, کسی کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے اسلام کے سوا. میرے بھائی, تعلیمات مارکیٹ سے کیا ہیں؟ عبادات. دیکھو ہمیں رہنمائی جو چاہیے نا زندگی گزارنے کے لیے, انسان کو گائیڈنس چاہیے کہ زندگی کن اصولوں پہ گزارنی ہے. تو زندگی میں مختلف شعبے ہیں جن میں ہمیں گائیڈنس بولو چاہیے. ان شعبوں کو میں دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. خالق سے ہمارا ریلیشن کیسے ہوگا, خدا کے کیا حقوق ہیں جس سے ہمارا اس سے ریلیشن مضبوط, مخلوق کے کیا حقوق ہیں, پھر مخلوق کے حقوق میں بہت سارے معاملات ہیں, خرید و فروخت کے معاملات, نکاح طلاق کے معاملات, وراثت کے معاملات اور اخلاق کے معاملات, محرم نامحرم کے 20 قسم کے قوانین ہیں. غیر مسلموں کے پاس مذہب کے حوالے سے اس میں کوئی گائیڈنس نہیں. تو اللہ کا دین ایسا ہو سکتا ہے جو ہدایت ہی نہ دے رہا ہو. آپ آئے, آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کیسی گزاری جائے. ستار بھائی کہتے نہیں میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا اصول ضابطے کیا ہیں. وسیم بھائی نے کہا ابے چھوڑو ان سب کو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں. ہم نے پہلے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ستار بھائی. تو ستار بھائی کی جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بتاؤ بھائی خدا سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے, مخلوق سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, نکاح طلاق کے کیا احکام ہے. ان کی جیب سے جو پرچی نکلی اس میں صرف ہفتے کو اتوار میں کچھ چرچ جانے کا لکھا ہوا تھا اور کرسمس کے موقع پہ عید منانے کا لکھا ہوا تھا. باقی کچھ اس میں لکھا ہوا بولو تھا ہی نہیں. ہم نے کہا یہ کیا, یہ تو میں ویسے ہی کر لیتا. ہندو کے پاس سے جو پرچی نکلی اس پرچی میں جو ہمیں پوری زندگی گزارنے کے اصول اور آداب جو لکھے ہوئے تھے, خدا کی عبادت سے ہم شروع کرتے ہیں. مخلوق کے حکام میں بھی وہی جو جنرل نالج کے جو سبھی مانتے ہیں, اس کے لیے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچ بولو جھوٹ نہیں بولو, یہ 2-4 باتیں. خدائی حکام کیا ہے؟ خدائی حکام یہ ہے کہ فلاں مندر میں جانا ہے آپ نے, اور ایک بت ابھی نیا مارکیٹ, استغفر اللہ, کوئی بھگوان ہے جو اتنا مہنگا ہے وہ ابھی آیا ہے, اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو اولاد مل جاتی ہے. آدمی کہے گا یار یہ کیسا خدا ہے جو مجھے میرے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکنے کا بولو حکم دے رہا ہے. یعنی ایسے ہو گیا جیسے ابا بادشاہ ہوں اور آپ شہزادے ہو, اور ابا آپ کو چپڑاسی لگا رہے ہوں کسی بیچارے بھنگی کے گھر پہ. آپ بولو گے ابا کیسا ہے یار, میں شہزادہ ہوں. ابا مجھے اگر ابا نے کوئی چوکیدار بنانا تھا تو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا چوکیدار بنا دیتا. بنایا بھی چوکیدار, اور بنا کس کا رہا ہے؟ کسی جمعدار کا. انسان تو سب سے افضل مخلوق ہے بھائی. خدا کہہ رہا ہے کہ جا کے یہ جو پتھر سے تم نے بنایا ہے, یہ یہاں جڑا ہوا ہے, اس کے سامنے جا کے جھکو, سجدہ کرو. خدا یہ کہہ سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. یہ تو ہماری توہین ہے بھائی. الہم ارجل یمشون بہا, قرآن کہہ رہا ہے یہ جو بھگوان ہیں تمہارے جو پتھر کے بنے ہوئے, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے ان کو؟
ہم تو پھر بھی چل سکتے ہیں, ہم ان سے زیادہ اچھے بھائی. اس سے بولو مانگ, ہم سے مانگ کیا؟ بت بولے گا میں 100 سال سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں بھائی, بور ہو رہا ہوں, مجھے بھی کہیں لے کے جاؤ, ہم اٹھا کے اس کو لے جائیں گے. اس بت کو چاہیے ہم سے بولے کہ کوئی کام ہو تو ہمیں بتائے. وہ اس کو یہی کام ہے کہ یار بس کرو, بہت دن ہو گئے, میں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہوں, مٹھائی میرے سامنے رکھتے ہو, شام کو اٹھا کے لے جاتے ہو, یہ نہیں چلے گا. وہ یہ بھی نہیں بول سکتا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. قرآن کہتا ہے تم اس کے سامنے سے مٹھائی اٹھا لو تو دور کی بات مکھی مٹھائی اٹھا کے لے جائے, یہ مکھی کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے. تو ہندو کے پاس سے جو خدا کا سے ریلیشن بنانے کا پرچہ نکلا, اس میں خدا کے علاوہ سے ریلیشن بن رہے ہیں, خدا سے نہیں بن رہا. اور جن علاوہ سے بن رہے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ بدتر. نہ ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ان کے پاؤں جن سے وہ چل سکتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں. قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِ. یہ آیت پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. کیوں آتا ہے وہ ابھی میں آپ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کہتے ہیں ان بتوں سے بولو کہ تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو. جو تمہیں اولادیں دے سکتے ہیں, جو بارشیں برسا سکتے ہیں, جو تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں, تو اگر ان میں کچھ کرنے کی طاقت ہے تو ہمارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بولو یہ 360 بت جو اتنی مقدس جگہ پہ رکھے ہوئے بیت اللہ میں, ان سے بولو یہ سب میرے خلاف مل کے تدبیریں کریں. مہلت نہیں چاہیے, فوراً کچھ کر دیں. کیا کچھ انہوں نے؟ بولو نا. مجھے یہ جملہ پڑھنے میں مزہ پتہ کیوں آتا ہے؟ یہی بات میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت جی فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں, وہ عملیات کے ماسٹر ہیں حضرت. علوم ہیں, علوم. جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو علوم ہوتے ہیں, علوم. حضرت جی کے پاس کیا ہے؟ علوم. کون سے علوم ہے؟ بی ایس سی کیا ہوا ہے اس نے, ایم ایس سی کیا ہوا ہے, درس نظام. بھائی یہ بی ایس سی ایم ایس سی میں الجھے ہوئے ہو, یہ علوم ہوتے ہیں. یہ جو عامل لوگ پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. بہت پہنچے ہوئے ہیں, رائے سے فارغ ہیں, حضرت فلاں دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں, فلاں ادارے کے مفتی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یہ علوم والے سے بولو. ایک پتلا سا آدمی مفتی طارق مسعود 20 سال سے تمہارے خلاف چیخ رہا ہے, تم سارے عامل اپنے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل اور بلیات لکھا ہوا ہوتا ہے نا, دفعہ بلیات دیکھا ہوگا نا پوسٹر دفعہ بلیات کے لیے, تو یہ بلیات اور گدھیات اور بھی کچھ ہے, مسجد میں کہنا مناسب نہیں ہے, ڈوگیات, یہ سارے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل لے کے مجھ پہ چڑھائی کرو یار. میں کب سے یہ چیلنج کر رہا ہوں. اس دن میں نے چیلنج کیا تھا 48 گھنٹے تم لوگوں کے پاس عاملوں کے خلاف, میرے خلاف کرو یہ سب کچھ, پڑھائیاں کرو, لگاؤ پڑھائیاں, سارے چڑیل بھوت میرے پاس بھیجو. 48 گھنٹے کیا 72 گھنٹے کے بعد میں نے لوگوں میں اعلان کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ یہ نیٹ پر میرا شارٹ کلپ چلا ہے. ان دلوں میں تیل نہیں ہے میرے بھائی, یہ فلیتے پلیتے, اور یہ مت ہمیں بیوقوف بنایا کرو کہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہے یا جامع ترشی سے فارغ ہے, سب فارغ ہی ہوتے ہیں. یہ مدرسے میں جس کمبخت نے پڑھا نہیں ہوتا نا, 8 سال درس نظامی میں گزار دیے, پڑھا نہیں, اب وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا. اب اس کو جھوٹی عزت کے لیے اور نوٹ چھاپنے کے لیے علوم